अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने गुज़श्ता सबक सुन लिया होगा। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में बरकत अता फ़रमाए। आज हम सही बुखारी दोम सबक नंबर 17 हद्दसना अबुल यमान से शुरू करेंगे। आप सबक शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तालिबात, किताबें खोल लीजिए। जी तो अज़ीज़ तालिबात, आज हम अपना सबक यहाँ से शुरू करेंगे हद्दसना अबुल यमान से। इससे गुज़श्ता सबक में हम पीछे हदीस पढ़ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हद्दसना अबुल यमान अख़बरना शुअैब अन ज़ुहरी क़ाल अख़बरना मालिकुन अख़बरनी मालिकुन औस इब्न हदसान नसरी अन्ना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु दआहु। रावी कहते हैं कि मुझे मालिक बिन औस बिन हदसान नसरी ने ख़बर दी कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनको बुलाया, यानी मालिक बिन औस को बुलाया। इज़्जाअहु हाजिबुहु यरफ़ा, अचानक इनके पास इनका हाजिब दरबान जो दरवाज़े पे खड़ा होता है, यरफ़ा, वो इनके पास आया। यानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मालिक बिन औस को बुलाया और उनसे कोई बात करनी थी कि ये उनके पास पहुँचे। तो ये भी बैठे हुए थे कि इसी दौरान ही उनका जो दरबान था वो अंदर आया। फ़काला, और कहा, हल लका फ़ी उस्मान व अब्दुर्रहमान व ज़ुबैर व सादिन यस्ताज़िनूनी, क्या इनको इजाज़त है हज़रत उस्मान, अब्दुर्रहमान को और ज़ुबैर और साद रज़ी अल्लाह अन्हु को कि आपके पास आने की इजाज़त तलब करते हैं। फ़काला नाम, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, जी हाँ। फ़अदखिलहुम, आप इनको भेज दीजिए। फ़लबिसा कलीलन, अभी थोड़ी ही देर ठहरे थे, यानी ये तीनों हज़रात दाखिल हुए और ये बैठे, अभी थोड़ी देर बैठे। सुम्मा जाअ, वो दरबान दोबारा आया। फ़काला, और उसने कहा, हल लका फ़ी अब्बासिन व अलीन यस्ताज़िनानी, क्या इजाज़त है आपके पास आने की, अब्बास और अली रज़ी अल्लाह अन्हु को वही दोनों इजाज़त तलब करते हैं। काला नाम, तो आपने फरमाया, जी हाँ। काला फलम्मा दखला, रावी कहते हैं कि जिस वक़्त वो दोनों हज़रात दाखिल हुए, काला अब्बास, तो हज़रत अब्बास मुखातब हुए और उन्होंने बात की, या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, इक़ज़ी बैनी व बैन हाज़ा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे और इनके दरमियान, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा करके कहा कि आप फ़ैसला फ़रमा दीजिए। वहुमा यख़्तसिमानी फ़िल्लज़ी अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बनी नज़ीर, ये दोनों झगड़ रहे थे उस ज़मीन के बारे में जिसके बारे में, जो ज़मीन के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो माले बनी नज़ीर था उसके बारे में अल्लाह ताला ने आपको अता की थी। फ़स्तब अलीयुन व अब्बासन, और हज़रत अली और हज़रत अब्बास एक दूसरे से यानी सख्ती से बात कर रहे थे। इस्तब्बा का माना था बुरा भला कहना, लेकिन यहाँ बात यह कि यहाँ मुराद सख्ती से बात करना है। फ़काल राहत, तो जो राहत कहते हैं छोटा सा लश्कर या छोटी सी जमात, जो ये छोटी जमात हज़रत ज़ुबैर, हज़रत उस्मान और हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद, ये जो बैठे हुए थे, इन्होंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इक़ज़ी बैनहुमा व अरिह अहदुहुमा मिनल आखर, ए अमीरुल मोमिनीन, इनके दरमियान फ़ैसला कर दें और इनमें से एक को दूसरे से राहत पहुँचा दें। यानी आप फ़ैसला कर दें। ज़मीन थी तो ज़मीन के बारे में कभी पानी का मसला होता था, कभी उसमें पैदावार का मसला होता था, कभी उसकी, यानी इन दोनों के तकसीम के आपस में मसाइल रहते थे। तो इनका मौक़िफ़ ये था कि इस ज़मीन को आधा हज़रत अली के हिस्से में कर दें, आधा हज़रत अब्बास के हिस्से में कर दें, ताकि दोनों के दरमियान झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। फ़काल उमर, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, इत्तदिदू अनशुदुकुम बिल्लाहिल्लज़ी बिइज़्निही तक़ूमुस समाउ वल अर्ज़। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
ان سے متوجہ ہو کے فرمایا اتعیدو کہ یہ جب ان حضرات نے کہا تھا نا کہ دونوں یعنی آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کا فیصلہ فرما دیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جلدی نہ کرو، اتعیدو کا معنی ہوتا ہے جلدی نہ کرو، آرام سے کام لو، میں تم کو قسم دیتا ہوں اللہ کی جس نے آسمان و زمینوں کو قائم کیا، کیا تم جانتے نہیں حل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورثو ہم وراثت کے لیے مال نہیں چھوڑتے، ما ترکنا صدقۃ جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یرید بذالک نفسہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات لے رہے تھے کہ یعنی جو ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں ہمارا جو مال ہے وہ بطور وراثت کے تقسیم نہیں ہوتا۔ قالوا قد قال ذالک تو یہ جو جماعت تھی حضرت عبد الرحمن وغیرہ جو حضرات تھے ان نے کہا کہ بالکل ایسے ہی ہے۔ فاقبل عمر علی عباس و علی پھر حضرت عمر حضرت علی اور عباس کی طرف متوجہ ہوئے، فقال فرمایا انشدکما باللہ حل تعلمانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ذالک میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی تم دونوں یہ بتاؤ کہ کیا تم دونوں جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی؟ قالا نعم تو ان دونوں حضرات نے کہا جی ہاں۔ قال فانی احدثکم عن ھذا الامر پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک پھر میں تمہیں اس معاملے کی طرف بیان کر دینا چاہتا ہوں، یعنی بڑا واضح بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان اللہ سبحانہ قد خص رسولہ فی ھذا بے شک اللہ رب العزت نے اس معاملے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کیا ہے، فی ھذا الفیء اس مال غنیمت میں، بشیء اس مخصوص زمین کے ساتھ، ولم یؤتہ احد غیرہ اور آپ علیہ السلام نے یہ کسی کو نہیں دیا۔ گزشتہ سبق میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں جو مال بنی نذیر سے آپ کو مال ملا تھا، چونکہ اس میں گھوڑے وغیرہ نہیں دوڑائے گئے تھے، بڑی آسانی سے اللہ رب العزت نے دے دیا تھا، تو اس وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ فما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من الخیل ولا رکاب ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اپنے رسول کو تو یہ رسول کے لیے خاص ہے، سو تم نے اس پر تو نہ گھوڑے دوڑائے ہیں نہ اونٹ، یعنی بغیر جنگ کے یہ مال حاصل ہوا ہے۔ تو یہاں تک کہ یہ سورہ حشر کی 6 نمبر آیت ہے، یہ کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ فَقَانَتْ هَٰذِهِ خَالِصَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا مال خالص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ثم واللہ ما احتازها دونکم ولا استأثرها علیکم لیکن اللہ کی قسم پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مالوں کو تمہارے لیے جمع نہیں کیا اور نہ ہی تم پر اپنی ذات کو ترجیح دی، یعنی اگرچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمہارے لیے اس کا نفع تمہارے لیے عام رکھا۔ لقد آتاکموها اور یہ آپ کو عطا کر دیا، وقسمها فیکم اور تمہارے درمیان اس کو تقسیم کر دیا، حتی بقی ھذا المال منہا یہاں تک کہ یہ مال اس میں سے باقی ہے، یعنی اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کر دیا۔ فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينفق علی اہلہ نفقۃ سنتہم من ھذا المال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مال سے یعنی جو بنی نذیر سے جو کھجوریں اور جو مال وغیرہ آیا کرتا تھا، جو پھل وغیرہ آتے تھے، اسی سے اپنے گھر کا سال کا خرچہ نکالا کرتے تھے بنی نذیر کے مال سے۔ ثم یاخذ ما بقی فیجعلہ مجعل مال اللہ پھر جو باقی بچ جاتا تھا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ مجعلہ کا معنی ہوتا ہے جس جگہ رکھتے تھے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ فعمل ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اپنی زندگی پر عمل کیا ہے، یعنی بنی نذیر سے جو مال آتا تھا جو مال بنی نذیر سے آتا تھا اس کو سے اپنے سال کا اپنے گھر کا خرچہ نکال لیتے تھے اور باقی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے اور اپنی پوری زندگی ایسے ہی کیا۔ ثم توفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ فقال ابو بکر پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فانا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں۔ فقبضہ ابو بکر تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مال کو قبضے میں لیا۔ فعمل فیہ بما عمل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اندر وہی عمل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا، وانتم حینئذ اور تم اس وقت بھی موجود تھے۔
فاقبل علی علی و عباس، تو حضرت عمر اس دوران حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ تھے۔ فقال تذکرانی ان ابا بکر عمل فیہ کما تقولان، تو کیا تم کو یاد ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہی عمل کیا تھا جو تم کہہ رہے ہو؟ واللہ یعلم انہ فیہ لصادق بار راشد تابع للحق، اللہ کی قسم وہ یہ جانتے تھے کہ وہ اس میں سچے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ مال ان کو حضرت علی اور حضرت عباس کو بطور وراثت کے نہیں دیا تھا، بلکہ اس کے لیے دیا تھا کہ اس میں کام کریں، محنت کریں، اور جو اس سے پیداوار ہو وہ اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے راستے میں خرچ ہو، یعنی بطور انتظام اور انصرام کے ان کے حوالے کیا تھا۔ اللہ کی قسم یہ اس میں سچے ہیں اور پورا کرنے، بار کہتے ہیں قسم کو پورا کرنے والے، راشد کہتے ہیں حق کی اتباع کرنے والے اور حق کو پہنچنے والے، اور تابع للحق اور حق کی اتباع کرنے والے۔ ثم توفی اللہ بابا بکر، پھر جب اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وفات دے دی، فقلت انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب میں اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولی ہوں۔ فقبضتہ سنتین من امارتی، پھر میں نے اپنے 2 سالوں میں اس کو قبضہ کر لیا۔ عامل فیہ بما عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابوبکر، پھر اس میں نے بھی وہی کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور حضرت ابوبکر نے کیا تھا۔ وہ کیا کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ یہی زمین میں نے تمہیں دے دی ہے، لیکن بطور وراثت کے نہیں دی، تقسیم کر کے نہیں دی، بلکہ بطور مشاع کے دی ہے، مشترکہ طور پہ دی ہے۔ تم دونوں اس پہ محنت کرو گے اور جو اس سے پیداوار ہوگی وہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ ہوگی۔ واللہ یعلم انی فیہ صادق، واللہ یعلم انی فیہ صادق بار راشد تابع للحق، اللہ کی قسم میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میں اس میں، یعنی اس معاملے میں سچا ہوں، مخلص ہوں اور صحیح راستے پہ عمل کرنے والا ہوں، حق کی اتباع کرنے والا ہوں۔ ثم جئتمانی کلاکما، پھر تم دونوں میرے پاس آتے ہو، وکلمتکما واحدۃ، اور پھر تم دونوں سے میں بات کرتا ہوں، یعنی تم دونوں کا ایک ہی معاملہ، دونوں کا معاملہ متفق تھا، ایک معاملے میں تم دونوں بات کرتے ہو، یعنی وامرکما جمیع، اور تم دونوں کا معاملہ ایک ہے، وجئتنی یعنی عباسن، اور تم عباس یعنی عباس، وقلت لکما، اور تم میرے پاس آئے ہو یعنی عباس، تو میں نے تمہیں کہا تھا، تم دونوں سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث، ہم وراثت میں کسی کو نہیں بناتے، ما ترکنا صدقۃ، جو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ فلما بدا لی ان ادفعہ الیکما، اور جب یہ بات مجھے سوجی، بدا کا معنی ہوتا ہے بات سوجنا، یعنی دل میں یہ بات آنا، یعنی میرے لیے جب یہ بات ظاہر ہوئی یا مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ میں وہ جائیداد آپ کو دونوں کو دے دوں تاکہ اس کا انتظام کریں اور ان کو مصارف میں خرچ کریں جن میں وہ خرچ ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں بطور ملکیت کے میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اگر بالفرض 2 کنال جگہ ہو یا 10 کنال جگہ ہو، دونوں کو 5-5 کنال جگہ دے دی جاتی، تو یہ آگے چل کے، یعنی ان کی اولادوں میں چل کے یہ لوگ یہ سمجھ لیتے کہ یہ ہماری بطور وراثت کے ہماری اپنی زمین ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ فلما بدا لی ان ادفعہ الیکما، جب مجھے یہ بات سوجی کہ یہ میں تم دونوں کے حوالے کر دوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دونوں کے حوالے کی ہوئی تھی، حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے حوالے کی تھی، تو اب میرا بھی یہی خیال تھا کہ میں تم دونوں کو دے دوں۔ تو پھر میں نے یہ کہا ان شئتما، پھر میں نے تم سے یہ کہا کہ اگر تم دونوں چاہتے ہو، یعنی جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے پردہ فرما گئے، تو پھر جب میں نے یہ زمین دی تھی تو میں نے یہ شرط لگائی تھی ان شئتما، اگر تم دونوں چاہتے ہو دفعتہ الیکما، تو میں تمہیں یہ زمین دے دیتا ہوں، علی ان علیکما عہد اللہ و میثاقہ، اس شرط پر کہ اللہ کا عہد اور اس کا معاہدہ ہے تمہارے اوپر، لتعملان فیہ بما عمل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابوبکر، تم اس کے اندر عمل کرو گے، یعنی اس میں وہی کام کرو گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، یعنی ان کے زمانہ میں جیسے اس زمین پر کام کیا جاتا تھا، وہ کام یہ تھا کہ تم ان پہ محنت کرتے تھے اور اس کی پیداوار کو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے مصارف میں خرچ کیا کرتے تھے، اپنی آل و اولاد پر اس کو خرچ نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ زمین اللہ کے رسول کی تھی۔
اور یہ مسلمانوں کی عام مصارف کی زمین ہے، تمہاری ذاتی ملکیت کی نہیں ہوگی، یہ میں نے تم سے عہد لیا تھا۔ وما عملت فیہ مذ ولیت، اور میں نے اس پہ عمل کیا جب سے میں والی بنا ہوں، یعنی جب سے میں والی بنا ہوں میں نے تم کو یہ زمین اسی شرط پر دی ہوئی ہے۔ وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِ، وَإِلَّا یعنی اگر یہ بات نہیں ہے، یعنی اگر تم اس شرط پر نہیں آ سکتے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، ان شئتما، اگر تم یہ چاہتے ہو، وَإِلَّا اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر تم اس بارے میں میرے سے بات نہ کرو۔ فَقُلْتُمَا ادْفَعُوا إِلَيْنَا بِذَلِكَ، تو تم دونوں نے یہ کہا تھا کہ یہ زمین آپ ہم کو اسی طرح دے دیں، یعنی آپ دونوں اس میں عمل کریں گے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمل کیا تھا اسی طریقے سے عمل کریں گے، تو لہٰذا فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا، لہٰذا یہ زمین میں نے تم دونوں کو دے دی۔ أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، اب کیا تم دونوں یہ چاہتے ہو کہ اس کے علاوہ میں کوئی فیصلہ کروں؟ التمس یلتمس کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، تلاش کرنا، منی مجھ سے، قضاءً فیصلہ، غیر ذالک اس کے علاوہ، فواللہ اللہ کی قسم، الذی بإذنہ تقوم السماء والارض، اللہ کی قسم جس کے اذن اور ارادے سے آسمان و زمین قائم ہیں، لا اقضی فیہ بقضاء غیر ذالک، اس میں اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے علاوہ میں فیصلہ نہیں کروں گا، لا اقضی فیہ فیصلہ نہیں کروں گا، بقضاء ایسا فیصلہ، غیر ذالک جو اس کے علاوہ ہو، حتی تقوم الساعہ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ فإن عجزتما عنہ، اور اگر تم دونوں اس سے عاجز آ گئے ہو، یعنی اگر تم زمین اس کی نگہبانی نہیں کر سکتے، اس کا انتظام اور انصرام نہیں سنبھال سکتے، فادفعا الیہ، تو یہ زمین میرے حوالے کر دو، فانا اکفیکما، تو میں اس زمین کا تم دونوں کی جگہ پر کفایت کر جاؤں گا، یعنی میں کسی اور کے حوالے کر دوں گا، لیکن میں نے تمہارے حوالے اس لیے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے حوالے کی تھی۔ تو اس جگہ پر اس حدیث کو یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد جو ہے وہ تو جو بنی نذیر کا ذکر ہے اور جو اموال بنی نذیر ہیں ان کا ذکر تھا، اس مناسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ ہم گزشتہ باب میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ چونکہ جو بنی نذیر سے مال حاصل ہوا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، اس لیے وہ بطور وراثت کے کسی کو نہیں دیا جا سکتا تھا، اس وجہ سے حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور انتظام کے دیا ہوا تھا، لیکن ان میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہو جاتا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلے کے لیے حل کے لیے آئے، لیکن باقی حضرات کے کہنے کے باوجود بھی اس مال کو اور اس زمین کو آپ نے تقسیم نہیں کیا کہ کل جب یہ تقسیم ہو جائے گی تو کل ان کی وراثت میں، ان کے جو آگے نسلوں میں لوگ آئیں گے یہ سمجھیں گے کہ ہماری یہ بطور وراثت کے زمین چلی آ رہی ہے۔ قال فحدثت هذا الحديث عروة بن زبیر فقال صدق مالک بن اوس، پھر اس حدیث کو عروہ بن زبیر نے بیان کیا اور کہتے ہیں کہ مالک بن اوس نے اس حدیث کو بیان کرنے میں سچائی سے کام لیا۔ انا سمعت عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں ان سے سنا، تقول ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان الی ابی بکر یسألنہ سمونہن مما افاء اللہ علی رسولہ، فکنت انا اردہن فقلت لہن الا تتقین اللہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت یعنی یہ آپ نے یہ فرمایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہوئی سنا کہ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت ازواج مطہرات نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان، ازواج مطہرات نے حضرت عثمان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ کس کے لیے بھیجا؟ یہ مطالبہ کرنے کے لیے بھیجا کہ جو خلیفہ ہیں وہ ازواج مطہرات اس مال میں سے 8واں حصہ کا مطالبہ کرتی ہیں۔ یسألنا سمونہن، اس کا سمون یعنی 8واں حصہ، مما افاء اللہ علی رسولہ، جو اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے بطور مال غنیمت کے زمین دی تھی اس کا 8واں حصہ دے دیں۔ فکنت انا اردہن،
سو میں نے انہیں ازواج مطہرات کو روکتی تھی، حضرت عائشہ روکتی تھیں کہ اس میں سے ہم 8واں حصے کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ 8واں حصے کا اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اور جب اولاد ہو تو پھر ان کے لیے، بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہوتا ہے، تو بطور وراثت کے 8واں حصہ ان کو ملنا چاہیے۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ نہیں، تم 8ویں حصے کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ فقلت لہن، میں نے ان سے کہا، یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو۔ میں نے ان سے کہا کہ الا تتقین اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتی؟ علم تعلم، تم یہ جانتی نہیں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نورث، ہماری وراثت نہیں چلتی، یعنی پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ یرید بذالک نفسہ، اور اس سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد تھی۔ انما یاکل آل محمد من ھذا المال، بے شک آل محمد اس مال میں سے کھائے گی، یعنی جیسے اللہ کے راستے میں مال صدقہ ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زمین اللہ رب العزت نے دے دی تھی، لہذا اس میں وراثت نہیں ہوگی۔ فانتہا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ما اخبرتہن، تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کیا تو ازواج مطہرات رک گئیں اور ان کی رائے بدل گئی اور انہوں نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا۔ یعنی حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پہلے خلیفہ تھے، اور انہوں نے وہ سارے کا سارا مال جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، حضرت عباس تھے، سب سے ان سے مال لے لیا، اپنے قبضے میں کر لیا، اور اپنے قبضے میں کر کے ان کو یہ اطلاع دی یا یہ خبر دی یا یہ پیغام پہنچایا کہ یہ تمہارا پاس جو مال ہے یہ بطور وراثت کے نہیں ہے، بلکہ بطور انتظام و انصرام کے ہے، لہٰذا یہ مال جب بھی تمہیں چاہیں تو تمہیں خلیفہ وقت کے پاس جمع کروانا ہوگا، اور خلیفہ وقت جب بھی تم سے چاہیں لے سکتے ہیں۔ یہ پیغام ان کو پہنچانا تھا، کیونکہ جس طرح ان حضرات کو یہ شبہ لگا تھا کہ یہ مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا تو آپ بھی ہمیں دیں، اور بعد میں پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی یہی شبہ لگا، اس وجہ سے اس شبے کا ازالہ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال ان سے پہلے وصول کر لیا اور ان سے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس پر ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تم یہ مطالبہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ مال بطور وراثت کے ہمیں نہیں ملا تھا۔ قال فکانت هذه صدقۃ بید علی منعها علی عباسا فغلبہ علیہا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یعنی یہی وہ صدقہ ہے جو بطور متولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں رہا، یعنی یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، یہ بطور یعنی حاکم وقت کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا کہ بطور انتظام تم اس کو سنبھال لو۔ تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پر حضرت علی غالب آ گئے اور وہ انتظام میں ان کو شریک نہیں کیا، اور لہٰذا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ان کی اولاد میں یہ چلتا رہا۔ ثم بیدی حسن ابن علی فغلبہ علیہ کا مطلب یہ حضرت علی حضرت عباس پر غالب آ گئے اور سارا انتظام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سنبھال لیا۔ پھر اس کے بعد ثم کان بیدی حسن ابن علی ثم بیدی حسین ابن علی ثم بیدی علی ابن حسین و حسن ابن حسن کلاہما۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کے پاس کانا یتداولانہا، پھر یہ دونوں آپس میں اس کو تبدیل کر کے نوبت بنوبت تبدیلی باری باری کر کے اس کا انتظام اور انصرام سنبھالتے رہے۔ ثم بیدی زید ابن حسن وہی صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقاً، اور پھر اس کے بعد زید بن حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، اور پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقہ تھا، حق تھا۔ تو یہ اس طریقے سے یہ مال، یہ جو زمین تھی اس طرح ان حضرات کے پاس رہی، اور آج بھی یہ زمین وقف ہے اور حاکم وقت کی ذمہ داری میں ہے، اور اس کا مال اللہ کے راستے میں اور وہاں کے مہمانوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام حدثنا معمر عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ علیہ السلام والعباس اتیا عباس ابا بکر یلتمسان میراثہما ارضہ من فدق فسہمہ من خیبر۔ تو راوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس یہ دونوں حضرات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں وہ زمین دے دی جائے ارض من فدق، جو فدق کی زمین تھی اور خیبر کا حصہ تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وہی حدیث فرمائی
کہ فقال ابو بکر سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ما ترکنا صدقۃ، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، انما یاکل آل محمد فی ھذا المال، بے شک آل محمد اس مال سے کھائے گی، واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اے فاطمہ اور اے علی، تم پر میں جو مال خرچ کروں گا وہ مجھے اپنے بیٹوں کے اوپر اور اپنی بچیوں کے اوپر خرچ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال خرچ کرنا اپنی آل پر مال خرچ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے یہ جو میں تم سے مال لے رہا ہوں یہ جو زمینیں میں نے تمہارے قبضے سے لے لی ہیں، یہ اس لیے لی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم کسی کو ہمارا مال وراثت نہیں ہوتا، تو اس لیے جو تمہارے پاس مال جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، وہ بھی بطور انتظام کے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بطور ملکیت کے وہ مال نہیں دیا تھا، یہ مسلمانوں کا مال ہے، اس لیے یہ مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہے گا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو، حضرت علی کو سمجھا دی، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی، اس لیے وہ حضرات خاموش ہو گئے اور انہوں نے اس پر کسی قسم کا احتجاج یا کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا۔ آج کے لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، یہ بالکل سراسر غلط ہے، حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، اور حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے کے اندر بالکل ٹھیک تھے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔